जो सिचुएशंस आज के टाइम में चल रही है हर एक घर में और हर एक की ज़िंदगी में, कि अगर किसी के पास बैठ जाएं या उसके घर में चले जाएं तो वो एक लंबी चीज़ें आपको बताना शुरू हो जाएगा कि हालात बहुत बुरे हैं, मसले बहुत चल रहे हैं और मैं जो है वो बहुत दुखी हूँ। बहुत सारे लोगों से, तकरीबन हर दूसरे शख्स से यही सुनने को मिलता है कि हम जो है वो दुखी हैं, हम जो हैं वो मसले में हैं, हम बीमारी में हैं या हमें समझ नहीं आ रही। तो इन सब चीज़ों का जो हल है वो कहाँ पर है, कहाँ किस चीज़ में है? खुदावंद के पास आने में और खुदावंद का कलाम सुनने में। और कलाम जो है वो कैसे आजकल सुना जाता है? खुदा के खादमों के वसीले से। किसके वसीले से? खुदा अपने लोगों के वसीले से जो बात करता है उसको वो पूरा करता है। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि खुदा के खादमों की बात मानने में कितनी भलाई है हमारी, क्योंकि वो अगर तो वो अपनी तरफ से नहीं कहते और खुदावंद के कलाम में से बात करते हैं तो वो जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से खरूज 12 बाब, और मैं उसको थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ूंगी ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए कि खुदावंद आज हमें क्या सिखाने जा रहा है। कि हम हर एक के पास अपना खादम होना चाहिए। एक वो खादम जो आपके लिए खुदा ने बनाया हुआ है, एक वो चरवाहा जो आपके लिए बनाया हुआ है। वो 10 नहीं हो सकते, वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, वो कोई एक है जो खुदावंद ने मेरे लिए बनाया है और आपके लिए बनाया है। हालेलुया। और हर एक का चरवाहा फ़र्क हो सकता है। ऐसे हो सकता है कि जितने आप बैठे हुए हैं आपको मेरी समझ आती हो, लेकिन कोई ऐसा शख्स भी हो जिसको मेरी समझ ना आती हो। इसका मतलब है कि वो, क्योंकि लिखा है मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है, सुनती है, और चरवाहा भी उनके नामों को जानता है और वो उसके आगे आगे चलता है और वो उसके पीछे पीछे चलती है। तो जिसको मेरी समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो उसको कोई अपना चरवाहा ढूंढने की ज़रूरत है जिसके पास वो जाए और उसे इत्मीनान भी मिले और उसको वर्ड भी मिले और उसको बरकत भी मिले। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वाक़या पढ़ते हैं मूसा का। मूसा को जब खुदावंद ने कहा कि मेरे लोगों को जो है वो फ़िरौन के पास जाओ और उन्हें कहा कि मेरे लोगों को छोड़ दे, उन्होंने मेरी इबादत करनी है, तो कलाम में लिखा है कि फ़िरौन का दिल हर बार में सख्त हो जाता था। ऐसे ही है। तो खुदावंद ने 9 आफ़तें जब भेजी तब तक भी जो फ़िरौन का दिल था वो सख्त रहा, और खुदावंद ने कहा कि अभी जो मैं अभी वाली आफ़त भेजूँगा ये उन सब आफ़तों से बड़ी होगी और अब की बार वो तुम्हें जाने देगा। तो वो आखिरी आफ़त क्या थी कि कलाम में लिखा था कि खुदावंद ने कहा कि मैं उनके पिलोठे मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पिलोठे जो हैं वो बचाऊंगा। लेकिन खुदावंद ने जो मूसा को बताया, मूसा ने आगे लोगों को बताया। क्या लोगों को बताया? कि लिखा हुआ है, बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। अब ये खुदा का बंदा लोगों को बता रहा है खुदा की बात। जब हमें खुदा की बात खुदा के बंदे बताते हैं, इतने सीरियस तरीके से हमें सुनने की ज़रूरत है, संजीदगी के साथ सुनने की ज़रूरत है और उसको मान लेने की ज़रूरत है। उसी में भलाई है। हालेलुया। तो लिखा, अगर किसी के घराने में बरे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बरे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इसराइलियों के कबीले की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे। अब ये खुदावंद सारा तरीका, सारा बात जो है वो अपने बंदा मूसा के वसीले से बनी इसराइल को बता रहा है कि तुमने बरा लेना है जो कि बेऐब हो और यकसाला हो, और क्या हो कि अपने घर के अफराद भी आपने चुन लेने हैं कितने हों, और उसके बाद क्या करना है कि उसको लिखा हुआ है कि इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना और फिर शाम को ज़िबा करना, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो सिखाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं पर लगा दें।
کلام میں لکھا ہے کہ جو تم نے برا کھانا اس کا خون کہاں پہ لگانا ہے؟ دروازوں پر لگانا ہے۔ اب وہ دروازوں پہ لگانے کے لیے خداوند کیوں کہہ رہا ہے؟ پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ اگر اس میں سے کچھ رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ پھر لکھا ہے کہ اپنی جوتیاں پاؤں میں پہننا، اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے جلدی جلدی کھانا، اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا اور نہ ماروں گا۔ یعنی اب یہاں پر خداوند اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے، برا لینا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے، اور اس کا خون اپنی چوکھٹوں پر، اپنے دروازوں پر لگانا ہے، تاکہ جب فرشتہ گزرے گا تو جہاں جہاں پر وہ خون دیکھے گا اس کے پلوٹے کو وہ نہیں مارے گا۔ اور اگر بنی اسرائیل کہتے موسیٰ نے پہلے 9 پچھلی آفتیں آئیں اور وہ سوچتے پہلے بھی اس نے بہت ایسے کیا، پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ اب کے بار تمہیں جانے دیں گے، تمہیں جانے دیں گے، چھوڑو اس کی بات، کدھر سے برا لے کر آئیں، کدھر سے بکری لے کر آئیں، کیا کریں اس کو تو۔ اور اگر وہ نہ مانتے تو کیا ہوتا؟ ان کے پلوٹے بھی مرنے تھے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جب فرشتہ گزرا تو فرشتے کو یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں پر تم لہو دیکھو گے، چوکھٹ پر لہو لگا ہوا دیکھو گے، دروازوں پر لہو لگا ہوا دیکھو گے، اس کے پلوٹے کو تم نے نہیں مارنا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک پلوٹا بھی نہیں مرا، اور مصریوں کے سب پلوٹوں کو جو ہے، کیا انسان کے تھے کیا حیوان کے تھے، ان سب کو کیا کیا گیا؟ مار دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں جب ان کے پلوٹے مارے گئے تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اب تم یہاں سے نکلو۔ تو خدا نے کہا جلدی جلدی کرنا، دیر نہیں لگانی۔ تو جو خادم جو انسٹرکشنز دیتا ہے اس کو اسی طرح فالو کریں۔ اگر خادم کہہ رہا ہے آپ نے روزہ رکھنا ہے، اچھا ہمارے جواب آگے سے پتہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ میرا تو بی پی کا مسئلہ ہے جی، میرا تو شوگر کا۔ اچھا وہ خداوند کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خدا کو نہیں پتہ ہمارے مسئلوں کا؟ کہ آپ کو بی پی ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو یہ مسئلہ، آپ کو پتہ 100 بیماریاں، کیا بہت زیادہ بیماریاں اگر آپ روزہ رکھنے والے ہیں تو ان سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، ہمارے اسٹمک کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ کیا کرے کہ اس کو تھوڑا سا صاف ہونے کا بھی ٹائم ملے، ریسٹ بھی مل سکے اس کو۔ تو وہ پھر جب اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا کھاتے جاتے ہیں اور ریسٹ کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیماریاں آتی ہیں۔ اس لیے اگر خداوند کے خادم نے کہا آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، اس کے آگے کوئی ایکسکیوزز نہیں چلنی چاہیے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے تو وہ خدا کی بات کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا کے خادم کس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ خدا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا جو کوئی میرے خادم کو ٹھنڈا پانی کا گلاس پلا دے گا وہ اس کا اجر ہرگز نہ کھولے گا، اور اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا سمجھو میرے ساتھ کیا۔ اگر آپ نے خادم کی بات مانی تو کس کی بات مانی؟ خداوند کی مانی، سمپل سی بات ہے۔ اور اگر نہیں مانی خادم کی بات تو کس کی نہیں مانی؟ خداوند کی۔ تو اس لیے جب خادم کچھ بھی کہتے ہیں، ایک واقعہ میں بھی جب کلام سنتی ہوں تو مجھے اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ خدا کا خادم بتاتا ہے کہ ایک بندے کو بہت عجیب سا روگ تھا، اور وہ پہلے اس کے باپ داداؤں کو بھی تھا اور وہ مر جاتے تھے۔ کہتے ہیں اس بندے کو میرے پاس لے کر آئے، اور اس لڑکے کو لے کر آئے اور کہا کہ اس پر دعا کریں۔ تو خدا کے خادم نے کہا اس پہ میں دعا نہیں کروں گا، اس کو کہو ادھر مٹی کا کام ہو رہا ہے چرچ میں، وہ کرنا شروع کریے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مٹی کا کام کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر وہ کہتا کہ نہیں میں تو دعا کرانے آیا ہوں، مٹی کا کام تو مجھے آتا نہیں ہے اور مٹی کا کام میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ آج اگر کسی کو کہہ دیں نا کہ آپ نے چرچ کے واش روم کو نیٹ کرنا ہے تو کہیں گے یہ کیا کام ہمیں بتا دیا ہے۔ چرچ کے اندر کی صفائی کے لیے سب ریڈی رہتے ہیں کہ ہمیں کہہ دیں کہ چرچ کے اندر سے جھاڑو لگانا تو بوا جی پاسٹر جی ہمیں بتائیں لگانا ہے بتا دیں، لیکن واش روم بھی تو چرچ کا ہی حصہ ہے۔ دیکھیں کہ اگر کوئی اسائنمنٹ ملتی ہے اور نہیں بھی ملتی تو ہم خود کتنے ولنگ ہیں خدا کے کاموں میں، خداوند کی سیوا میں۔ اگر جوتے ڈسپلن کے ساتھ نہیں پڑے ہوئے
یا ابھی جیسے بچے شور کرتے ہیں اس دوران میں، کون ہے جو اٹھ کے ان سب بچوں کو کنٹرول کرے تاکہ ڈسپلن جو ہے وہ صحیح رہے، تاکہ خدا کی آواز جو ہے وہ ہر ایک آسانی سے سنے اور خداوند کو جلال ملے اور ہماری زندگیاں بلیسڈ ہوں۔ ہالیلویا۔ اس لیے پوری بائبل میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں پر بھی جس خادم نے، جس نبی نے، جس جو ہے وہ شاگرد نے جو بات کہی ہے اور لوگوں نے مانی ہے، تو ان کی بلیسنگ اسی ٹائم ڈن ہو گئی ہے۔ ہالیلویا۔ اگر ہم نعمان کوڑی کی بات کرتے ہیں تو نعمان کوڑی کو کیا کہا تھا؟ الیشا نے کیا کہا تھا؟ 7 گوتے مار۔ پہلے اس نے تھوڑی سی اڑی کی ہے، لیکن جب بات سمجھانے پہ اس کو سمجھ آ گئی اور اس نے 7 گوتے لیے تو کیا ہو گیا؟ ہیل ہو گیا۔ اور اگر یسوع مسیح کے واقعے میں دیکھیں تو یسوع مسیح کے پاس ایک اندھا آیا اور یسوع مسیح نے مٹی لی اور اس کو گیلا کر کے اس کی آنکھوں پر لگا دی اور اس کو بولا کہ جا اور شلوخ میں دھوآ۔ اس اندھے نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا کہ مجھے شلوخ کا نہیں پتا، میں تو اندھا ہوں، کدھر ہوتا ہے یہ، مجھے بتا دیں۔ وہ چلا گیا، لکھا ہے۔ اور ہو سکتا وہ پوچھ کے گیا کیونکہ جنم سے اندھا تھا۔ جنم سے اندھے سے اگر ہم کہہ دیں آپ نے پنڈی میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں جگہ پہ سیور فوڈ میں آپ نے جانا ہے، تو اس کو تو کیا پتا، لیکن وہ پوچھ کے جا سکتا ہے۔ ٹیکسی والے کے پاس جائے گا، اس کو کہے گا مجھے سیور فوڈ چھوڑا، کوئی نہ کوئی اس کی رہنمائی کرنے والا ہوگا۔ لیکن وہ اگر اپنے اندھے پن کو اسی ٹائم میں آرگومنٹ کرنا شروع کر دے تو وہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے خادم جب پہلی دفعہ میں کوئی بات کہتا ہے، کبھی آرگومنٹ نہ کریں، اس کے ساتھ بحث نہ کریں، کہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے۔ ہالیلویا۔ یسوع مسیح نے بھی ایسے کیا۔ پھر اگر ہم الیشا کو دیکھیں، اس نے ایسے کیا۔ ایلیا کی بات مانی تھی یا نہیں مانی تھی؟ بیوہ نے مانی تھی، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا کہ یہی آٹا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہی آٹا اور ہم نے کھا کے مر جانا ہے، لیکن اس نے کہا پہلے میرے لیے بنا کے لائی تھی یا نہیں لائی تھی؟ اور آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے دینے کے لیے۔ خدا ہم کہتا ہے پہلے مجھے، پہلا نمبر میرا، فرسٹ پریورٹی، پہلا درجہ، پہلے پھل۔ کیوں بار بار خداوند کہتا ہے؟ کیونکہ خداوند کو پتہ ہے کہ بعد میں کچھ بھی نہیں بچنا، یہ سچ ہے۔ ہالیلویا۔ تو خادم جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اس ٹائم میں لگتا ہے کہ یہ شاید ان کے نفع کی بات ہے، اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کلام میں لکھا ہوا وہ ہم سب کے فائدے کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اسی لیے خداوند نے یہ کلام لکھوایا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں، اور فائدہ ہمیں ملے گا فائدہ۔ ہالیلویا۔ ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، دوسری سلاطین اور الیشا کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اس دوران میں کال پڑا تھا۔ دوسری سلاطین 7 باب، اچھا اس سے پہلے تھوڑا سا پیچھے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ملک میں کال پڑا تھا، اور اتنا زیادہ کال پڑا تھا کہ گدھے کا جو سر ہے وہ چاندی کے 80 سکوں میں، اور کبوتر کی بیٹ سمجھتے ہیں نا، جس کو پنجابی میں ویٹ کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اس کی بھی قیمت تھی۔ کبوتر کی بیٹ لکھا ہوا ہے 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگی۔ کال پڑ گیا اور چیزیں چاندی کے سکوں میں ملنے لگی۔ گدھے کا سر آج مفت بھی ملے کوئی تو نہیں لیتا، ایسا ہی ہے۔ لکھا گدھے کا سر جو ہے وہ چاندی کے 80 سکوں میں بکنے لگا، کبوتر کی بیٹ 1/4 پیمانہ چاندی کے 5 سکوں میں بکنے لگی، اور اسی طرح سے بہت مہنگی چیزیں۔ اور یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، مارتے تھے، مطلب ان کو ذبح کر کے کھاتے تھے کہ آج تمہارے بیٹے کی باری ہے، اس سے اگلے دن میرے بیٹے کی باری ہے، تاکہ وہ پھر سارے لوگ مل کر کھاتے تھے۔ اس طرح کا کال پڑا ہوا تھا۔ تو خدا کے بندہ نے ایک بات کہی تو لوگ حیران ہو گئے۔ خدا کے بندہ نے کیا کہا؟ تب الیشا نے کہا تم خداوند کی بات سنو، خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے پھاٹک پر 1 مسکال میں 1 پیمانہ میدا اور 1 ہی مسکال میں 2 پیمانے جو بکے گا۔ اب خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1 مسکال کا مطلب ہے کہ اب چاندی کے سکوں سے کا بہت چھوٹا مینر، سمجھیں کہ اگر
آپ کو آسان زبان میں بتاؤں کہ کل جو ہے، کل مطلب آج سے پچھلا جو دن ہے، اس دن سمجھو 1 لاکھ روپے کا مل رہا ہے گدھے کا سر، اور خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ کل جو ابھی اگلا دن ہے اس دن جو ہے وہ 5 روپے کا میدا ملے گا. تو کیا یہ بات جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کے ہے لائک؟ سمجھ نہیں نہ آ رہی کہ اتنا زبردست کال پڑا ہوا کوئی چیز مل نہیں رہی، اور یہ بندہ چاندی کے سکوں سے کچھ نہیں مل رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 1 مسکال میں میدا بھی ملے گا اور یہ چیز بھی ملے گی. تو لکھا ہے تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا، دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ اب بادشاہ کے پاس جو بندہ تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، خداوند کھڑکیاں بھی کھول دے نا تو آسمان تو تد بھی یہ گل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو نظر آ رہا ہے. اچھا ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ جو ابھی کیا نظر آ رہا ہے، لیکن خدا کے لوگ وہ دیکھتے ہیں جو فیوچر، جو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا. ہاللیلویہ. یعنی آج یہ سچویشن ہے اور خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کل ایسے ہوگا کہ میدا بھی ملے گا، جو بھی ملے گا اور اتنے کم پیسوں میں ملے گا. وہ کہتا ہے خدا کھڑکیاں بھی کھول دے، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ بندہ کہتا ہے، وہ سردار کہتا ہے جو بادشاہ کے پاس تھا. تو خداوند کا بندہ اس کو آگے کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا سن، تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا. خداوند کا بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے جو اس بات کا یقین نہیں کیا نا، تو دیکھے گا تو صحیح کہ ایسا ہوا ہے، کل کے دن میں دیکھے گا صحیح کہ میدا جو ہے وہ اتنے مسکال میں مل رہا ہے، جو بھی مل رہی ہے، لیکن تو اسے کھانے نہیں پائے گا. اور کلام میں لکھا ہے کہ ایسے ہی ہوا. یہ بہت لمبا آگے سے ہے، لیکن میں آپ کو اس کو تھوڑا سا سمرائز کر کے بتا دیتی ہوں. اسی ٹائم میں کیا ہوا کہ ایک قافلہ آیا، ادھر سے گزرا، ان کے اس علاقے سے گزرا، تو انہوں نے اس قافلے کو لوٹ لیا اور اس کے پاس بہت زیادہ سامان تھا جس میں میدا تھا، جو تھی کھانے والی بہت چیزیں تھیں. تو کیا ہوا جب اس لوٹ کا مال لیا تو وہ ایسے ہی بکنے لگا. اگلے دن جو خدا کے بندہ نے کہا تھا کہ اتنے میں میدا ملے گا، اتنے میں جو ملے گا، وہ لوٹ کا مال انہوں نے سارا لیا اور وہ اتنے کا بکنے لگ گیا. اور وہ بندہ جو اس نے یہ کہا تھا کہ خداوند کھڑکیاں بھی کھول دے گا اور ایسے ہوگا، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس دن جو ہے وہ اس نے دیکھا صحیح کہ ایسے ہو رہا ہے، لیکن اسی دن اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. جو خدا کے بندہ نے کہا تھا کہ تو دیکھے گا صحیح لیکن تو اس کو کھا نہیں پائے گا. کتنا اس کے لیے نقصان ہے اس شخص کے لیے جو خدا کے لوگوں کی بات پر یقین نہیں کرتا. بالکل ناممکن بات خدا کے لوگ کرتے ہیں کہ خداوند ایسا کرے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا امپاسبل، وہ شخص ایسا بدل ہی نہیں سکتا، فلاں شخص بدل ہی نہیں سکتا. آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہو جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہو جائے گا، آپ نے ایسے کہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن جو خدا کے لوگ کہتے ہیں، لکھا ہے خداوند جب اپنی خدمت کے لیے اپنے لوگوں کو بلاتا ہے تو وہ انہیں فرشتے اسائن کرتا ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں جو ان کے منہ سے بات نکلتی ہے ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہاللیلویہ. کتنا امپورٹنٹ ہے خدا کے بندوں کی بات سننا. جو وہ کہہ دیتے ہیں، اپنے خادم کی بات سنیں، اپنے خادم کے پاس مسئلہ لے کر جائیں، اس سے دعا کروائیں، اس سے پوچھیں کہ خداوند کیا کہتا ہے، میری مدد کریں. خداوند کا بندہ جو کچھ بھی کہے گا اس پر پورا ایمان رکھ لیں، پورا ٹرسٹ کر لیں کہ جو اس نے کہہ دیا ہے یہ خدا کی آواز، اس کی آواز نہ سمجھے بلکہ خدا کی آواز سمجھیں گے تو ویسا ہی ہو جائے گا. ہاللیلویہ. کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں اسی طرح الیشا کے. ایک یہ واقعہ ہے، ایک دفعہ میں لکھا ہے کہ ایک کلہاڑی جو ہے وہ گر گئی تھی دریا میں، اس وقت میں بھی کال پڑا ہوا تھا. تو اس کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو الیشا کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مانگے کی تھی. تو لکھا کہ الیشا نے وہ کلہاڑی جو ہے وہ ان کو واپس دلائی. خدا کے لوگ لکھا ہے کہ وہ بے شک خود ان کے پاس شاید نہ ہو. پولس رسول کہتا ہے کہ ہم خود جو ہیں وہ بے شک غریب ہیں لیکن بہتوں کو امیر کر دیتے ہیں. اتنی ان کے اندر بلیسنگ ہوتی ہے. آپ دیکھیں
अच्छा ये पास्टर खुद तो इसके पास कोई इतनी ब्लेसिंग नज़र आ नहीं रही, कोई कार नहीं है, कोई इसके पास दौलत नहीं है, हमें कह रहा है कि खुदावंद आपको करोड़ों में देगा, अरबों में देगा। क्या बात कर रहा है ये? लेकिन वो खुद तो गरीब होते हैं लेकिन बहुतों को अमीर कर देते हैं। खुद जो है वो उनके पास शायद कुछ भी ना हो, लेकिन वो जब उन्होंने कह देना है दूसरों के लिए ब्लेसिंग चाहनी है तो वो हो जाएगी। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात की? कितना इम्पोर्टेंट है खुदा के बंदे की आवाज़ को सुनना और उसको मान लेना, इसको एक्सेप्ट कर देना, रिजल्ट्स की परवाह किए बगैर। रिजल्ट 100% खुदावंद के आएंगे। हालेलुया। कभी शक ना करें, और जो शक करेगा वो क्या होगा? अब जैसे अगर मूसा के टाइम में वो शक करते तो अपना पिलोठा खो देते। अगर इस टाइम में जिसने शक किया था क्या किया? अपनी जान खो दी। देखा सब कुछ के खुदावंद कर सकता है, लेकिन अपनी जान वो खा नहीं पाया, उसने अपनी जान खो दी। इसी तरह से नुमान ने जब बात मानी तो उसने अपने कोढ़ से पाक हो गया, वापस किया अपने पास। बेवा ने बात मानी तो क्या हुआ? कभी उसके मटके में से तेल जो है वो आटा जो है वो ख़त्म ना हुआ, कभी उसकी कुप्पी में से तेल ख़त्म ना हुआ। क्यों? सिर्फ बात मानने से। और अंधे ने आंखें पाली, क्या किस बात से? कि जाके शलोख में धोई। ये नहीं कहा कि इधर करीब कोई नलका है ना, टूटी है ना, चलो इधर से धो लेते हैं। धोना ही है ना। जहाँ पे कहा गया है, जिस जगह पे बुलाया गया है, खादम ने जिस जगह पे आपको बुलाया है, जो बात उसने कही है, जैसे कही है, उसके अंदर कोई शॉर्टकट तैयार ना ढूंढे। मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियन लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने लोग शॉर्टकट करेंगे वो मुश्किल उठा सकते हैं कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। जो ऐसे नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं वो फिर वैसे वैसे रिजल्ट लेते हैं। देर हो सकती है ना, नहीं है। हालेलुया। जो खुदावंद ने कह दिया, वो पिछली दफ़ा मैंने कहा था ना कि खुदावंद के वर्ड्स फाइनल हैं। जो उसके बंदे भी कह देते हैं खुदावंद से पूछकर और खुदावंद में होते हुए कह देते हैं, वो भी फाइनल होते हैं। अगर आपके घर की सिचुएशन के बारे में खुदा के खादम ने बोला है, अगर आपके फाइनेंस के बारे में बोला हुआ है, बीमारी के बारे में बोला हुआ है, किसी भी चीज़ के लिए बोला है, तो वर्ड्स फाइनल हैं, उसको वैसे ही होना होगा। हालेलुया। टाइम लग रहा है या नज़र नहीं आ रहा, करंट सिचुएशन जो है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रही है। करंट सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है। जैसे एलीशा के टाइम में मैंने बताया है कि एक दिन पहले जो है वो गधे का सर और बीट जो है उसका रेट जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और एक दिन बाद क्या हो ऐसा हो जाना है जो मैदा भी मिलेगा एक मिसकाल में और जो भी मिलेगा, ऐसा क्या हो जाएगा। लोग हैरान थे कि ऐसा क्या हो जाएगा, लेकिन खुदा जो कहता है वो करता है, और ऐसा हो गया। लिखा, एलिया ने कहा कि जिस खुदा के सामने मैं झुकता हूँ, मैं उस में होते हुए ये बात कहता हूँ कि मेरे कहे बगैर जो है वो बारिश नहीं आएगी। और कितने साल बारिश नहीं आए। इतने उनकी जुबान पावरफुल होती है खुदा के लोगों की। लिखा है, जब तुम जमीन पर जो कुछ बांधोगे वो आसमान पर हो जाएगा। आप अपने खादम के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं तो आप दो लोग हैं। जो कुछ ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है उस पर हमने यकीन किया, ईमान लाए और वो पूरी ना हो। फिर क्या हुआ? फिर जब बारिश आनी थी तो क्या किया? लिखा है कि एलिया ने 7 दफ़ा अपने बंदा को भेजा कि जाओ देख कर आओ, बाहर बादल है, बादल है। और 7वीं दफ़ा में लिखा है एक छोटा सा बादल आया। जितनी बार भी वो अपने जो शागिर्द था, जो उसके साथ था, उसको भेजता रहा, उतनी दफ़ा ही वो गया है। उसने वो बेजार नहीं हुआ। कभी कभी हम खुदा के लोगों की बात जब वो हमें बार बार कहते हैं आपने दुआ करनी है, आपने दुआ नहीं छोड़नी। 1 महीना हमने बहुत ज़बरदस्त प्रेयर कर लिया, फिर जो है 1 महीने बाद उनसे पूछेंगे हाँ जी प्रेयर नहीं आज ही नहीं की है। खुदावंद भी उसी दिन ही पूछता है, वो कहेंगे आज ही नहीं की थी, आज ही नहीं कलाम पढ़ा, आज ही ये नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं है जो खुदा ने कह दिया वो करना है, उसमें कोई पीछे जाने वाला रास्ता नहीं है। 30 दिन दुआ कर लिए, एक दिन कोई नहीं बात नहीं करते खैरियत नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ कलाम, रोज़ दुआ, रोज़ा रखते रहें, और ये जो है वो हमें
جو ہے وہ ہمیں مینٹین رکھتے ہیں ایکچولی، تاکہ ہم اسی چیز میں رہیں، ہمارا ایمان ڈاواڈول نہ ہو سکے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام سننے والوں کا ایمان مضبوط، ہر دن مضبوط ہوتا ہے، ہر دن مضبوط ہوتا ہے۔ آج سمجھ آ رہی ہے ایک بات کی؟ اپنے خادم کو کبھی نہ چھوڑیں، اپنے خادم کی آواز کو سنیں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہی، آپ سمجھ آئیں کہ یہ شاید مجھے خداوند نے اس کے ساتھ نہیں جوڑا ہوا، اس خادم کے ساتھ، کیونکہ اس خادم کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جس کی مجھے سمجھ آ رہی ہے مجھے وہ ڈھونڈنا ہے، تاکہ میں اس کے پاس جاؤں، وہ میرے لیے شفاعت کرے، وہ میرے لیے بولے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں نے اپنا خادم ہوتا ہے پھر دوسرے خادم کے پاس بھی جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کی بلیسنگ آپ کے اپنے خادم کے پاس ہے، لیکن اس کو ہم آنر نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم اپنے گھروں میں باتیں کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کمی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ آپ کا چرواہا ہے تو اس طور پر خدا سے وہ کچھ بھی آپ کے لیے مانگے گا، خداوند کو دینا ہوگا، کیونکہ خداوند نے اس کو آپ پر مقرر کیا ہوا ہے۔ تو وہ جو کچھ بھی آپ کے لیے مانگے گا خداوند اس کو دے گا آپ کے لیے۔ لیکن اس طرح سے کہ اگر آپ اس کے پاس بھی گئے ہیں، اس کے پاس بھی گئے ہیں، اس کے پاس بھی گئے ہیں، پھر آپ کو بھی نہیں پتہ کام کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا۔ تو ایک خادم، اور اس کو اتنا آنر کریں کہ واقعی اس کو خداوند جیسا دیکھیں، کہ اگر میرے گھر میں خادم آیا تو جیسے خداوند آیا ہے۔ کلام میں لکھا جو نبی کو نبی کے نام پر قبول کرتا وہ نبی کا اجر پائے گا، جو شاگرد کو شاگرد کے نام سے قبول کرے گا وہ شاگرد کا اجر پائے گا۔ اور اگر کسی کو ہم یسوع جان کر اس کی خدمت کرتے ہیں تو وہ یسوع کا اجر پائے گا، کہ یہ یسوع کا بیٹا آیا ہے یا یہ یسوع کا ریپریزنٹیٹیو آیا ہے، تو وہ کس کا اجر پائے گا؟ یسوع مسیح کا۔ ہاللویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس ٹائم میں تھوڑا سا سوچیں کہ خداوند نے جو آج یہ مجھ سے بات کہی ہے تو میں کہاں تک تابع دار ہوں، اپنے خادم کی، اپنی خادمہ کی کہاں تک تابع داری کرتی ہوں؟ کیوں خداوند نے یہ بات مجھ سے کہی ہے، آج میرے ساتھ یہ بات کی ہے خداوند نے، تو میں کہیں نہ کہیں پر میرے اندر یہ پوائنٹ ہوگا کہ میں شک کرتی ہوں، یا میں اس بات کو لائٹ لیتی ہوں، یا میں اس بات کا جواب دیتی ہوں آگے سے اور اس کو مانتی نہیں یا مانتا نہیں۔ تو خداوند آج آپ سے بات کر رہا ہے کہ ریپینٹ کریں اس چیز پر، اپنے خادموں کو بہت آنر کریں اور ان کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ کریں، بلکہ ہر ایک چیز پر جو ان کے منہ سے نکلی ہے ایسے سمجھیں کہ خداوند نے کہی ہے، تو خداوند ہمیں اس طور پر اجر دے گا۔ سب اپنے لیے دعا کریں اور کہیں کہ خداوند میری مدد کیجیے، تاکہ آج کے بعد سے میں اپنے خادم کو، اپنی خادمہ کو آنر دوں اور ان کی بات کو میں ایسے سمجھوں جیسے تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے، اور ان کے وسیلے سے جو بلیسنگز ملتی ہیں ان کو اچھے سے ریسیو کروں اور تیرے نام کو جلال دوں۔ خداوند مجھے ایسا بنا، میں کبھی بھی ڈس اوبے نہ کروں، میں شارٹ کٹس نہ دیکھوں، میں آنر کروں جس طرح اس بیوہ نے تیرے بندہ کی بات کو آنر کیا، جس طرح خداوند اس اندھے نے تیری بات کو آنر کیا اور تیری بات کو سنا اور ویسا ہی کیا۔ خداوند تو مجھے ویسا بنا، ویسا بنا۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔